अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। हम एक दूसरे के बहुत करीब थे और मैं मोहब्बत भरे अंदाज में अरीशा के साथ वक्त गुजार रहा था। अरीशा कभी मेरे करीब आ जाती और कभी झिझक कर खुद को दूर करने की कोशिश करती, मगर मैं अरीशा को यकीन दिलाता रहा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने अरीशा का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अरीशा से जिस्मानी ताल्लुक कायम करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन अरीशा उस पर आमादा नहीं थी। जब मैंने इसरार किया तो अरीशा ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ये सब नहीं करना चाहती। मैं अरीशा से अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहा और अरीशा को यकीन दिलाता रहा कि मैं उससे सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ। कुछ देर बाद अरीशा भी मेरे करीब आ गई और फिर मैं पहली बार कुंवारी। मेरा नाम आमिर है। मेरे घर वालों ने मेरी मंगनी एक लड़की जिसका नाम मुस्कान था से कर दी थी। मुस्कान बहुत खूबसूरत थी। मुस्कान घर वालों को भी बहुत पसंद थी। सब मुस्कान के लिए बड़ी खुशी से शादी की तैयारियां कर रहे थे और चाहते थे कि मुस्कान के लिए बेहतरीन चीजें खरीदें, पर न जाने क्यों मेरा दिल मुस्कान के साथ नहीं लगता था। मैं इनकार भी नहीं कर पा रहा था। दिल चाहता था कि किसी तरह मुस्कान से रिश्ता खत्म कर दूं। हालांकि मेरा किसी और लड़की से कोई ताल्लुक भी नहीं था, फिर भी मुस्कान के लिए मेरे दिल में कोई रगबत पैदा नहीं होती थी। मुस्कान फोन पर मुझसे कहती थी, आप बहुत अच्छे हैं, मगर मैं आम लड़कों की तरह मुस्कान से ज्यादा बात नहीं करता था। मुस्कान कहती, आमिर आप बहुत कम बात करते हैं। मैं जवाब देता, मेरे पास वक्त बहुत कम होता है। मुस्कान खुद ही कहती, शादी से पहले तो लड़के बहुत ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन आप तो मेरा फोन भी नहीं उठाते। मैं फिर यही कह देता, मेरे पास वाकई वक्त कम है। असल में मैं मुस्कान से शादी नहीं करना चाहता था और ना ही मेरा दिल मानता था। मैं चाहता था कि रिश्ता खत्म कर दूं, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। शादी से चंद दिन पहले मैं अपनी फूफी के घर गया। मैंने अपनी फूफी को बताया कि मैं मुस्कान से खुश नहीं हूँ। फूफी ने कहा, कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। इसी दौरान फूफी की जेठानी की बेटी अरीशा मेरे सामने खड़ी थी। फूफी उसे आवाज दे रही थी, अरीशा ये चीज ले आ, मेरा भतीजा आया है। मैं मुसलसल अरीशा को देखे जा रहा था। अचानक मेरा दिल अरीशा पर आ गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि काश मेरी शादी अरीशा से हो जाए। मैंने फूफी से कहा, फूफी मेरी शादी अरीशा से करवा दो। फूफी हैरान होकर बोली, आमिर तुम होश में तो हो, ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा, फूफी सच कह रहा हूँ, मुझे अरीशा बहुत पसंद है। मैं अरीशा से शादी करना चाहता हूँ। जैसे भी हो मेरा रिश्ता अरीशा से करवा दो और दूसरे रिश्ते को मैं खुद खत्म कर दूंगा। मैंने अरीशा को अपने पास बुलाया और पूछा, अरीशा क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? अरीशा खामोश रही, कुछ ना बोली, सिर्फ अपना दुपट्टा चेहरे पर रख कर फूफी की तरफ देखने लगी। फूफी ने उससे पूछा, अरीशा क्या तुम्हारी इसके साथ पहले से कोई बातचीत है? अरीशा ने फौरन जवाब दिया, नहीं चची, मेरी आमिर के साथ कोई बात नहीं है। मैंने कहा, फूफी हमारी पहले कभी कोई बात नहीं हुई, बस मुझे ये पसंद है और मैं अरीशा से शादी करना चाहता हूँ। ये कहकर मैंने अरीशा का बाजू पकड़ लिया और हाथ जोड़कर कहा, बराए करम मुझसे शादी कर लो। मुझे मुस्कान बिल्कुल पसंद नहीं, मेरा दिल भी मुस्कान के लिए नहीं मानता, लेकिन अरीशा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरीशा खामोश खड़ी रही। फूफी भी हैरान थी। फूफी बोली, आमिर आखिर बात क्या है? आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, फूफी जो भी हो मेरी अरीशा से बात करवा दो, उसे राजी कर लो, घर वालों को मैं खुद मना लूंगा। हम कुछ देर वहां बैठे रहे, फिर शाम को मैं वापस घर आ गया। घर वालों ने कहा, तुम्हारे होने वाले ससुराल वाले शादी की जल्दी कर रहे हैं। मैंने साफ जवाब दिया, उन्हें इनकार कर दो, मैं ये शादी नहीं करूंगा। घर वाले मेरी तरफ हैरत से देखने लगे। मैंने उनसे कहा, जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अगले दिन मैं वक्त पर तैयार हुआ और दोबारा अपनी फूफी के घर चला गया। अरीशा घर मौजूद थी और फूफी लोग सब गांव में किसी के घर ताज़ियती रस्म पर गए हुए थे। मैं जैसे ही अंदर गया, मैंने अरीशा को मजबूती से गले से लगा लिया और अरीशा से कहा, बराए करम शादी के लिए मान जाओ, मैं कुछ नहीं होगा, फूफी खुद ही हमारी शादी करवा देगी, तुम बस सबके सामने हाँ कह देना। अरीशा मुझसे कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? ना मेरी तुमसे पहले कभी कोई बात हुई है और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम जबरदस्ती मुझसे शादी कैसे करवा लोगे? मैंने अरीशा को अपने साथ मजबूती से लगा लिया, अरीशा के माथे को मोहब्बत से चूमा
اور کہا پتہ نہیں کیوں لیکن اچانک مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اب میں صرف تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عریشہ بھی کچھ نرم پڑ گئی۔ عریشہ نے مجھے گلے تو لگا لیا لیکن کہنے لگی مجھے بھی تم اچھے لگتے ہو مگر میں تم سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے عریشہ سے کہا فکر نہ کرو، سب کچھ میں خود سنبھال لوں گا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جب تمہارے گھر والے پوچھیں تو ہاں کر دینا، باقی سب میں خود دیکھ لوں گا۔ آخرکار عریشہ مان گئی۔ میں عریشہ کو اندر کمرے میں لے گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب بیٹھے رہے اور محبت بھری باتیں کرتے رہے۔ عریشہ بھی میرے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہمارے درمیان رومانوی ماحول بن گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرے لمحات گزارنے لگے۔ عریشہ شرما رہی تھی مگر میں عریشہ کو کہہ رہا تھا کہ میرے سامنے شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے محبت سے عریشہ کے ماتھے کو چوما۔ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ عریشہ کبھی میرے قریب آ جاتی اور کبھی جھجک کر خود کو دور کرنے کی کوشش کرتی، مگر میں عریشہ کو یقین دلاتا رہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عریشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا میں تم سے ضرور شادی کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے عریشہ سے جسمانی تعلق قائم کرنے کی خواہش ظاہر کی لیکن عریشہ اس پر آمادہ نہیں تھی۔ جب میں نے اصرار کیا تو عریشہ نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتی، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی۔ میں عریشہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا اور عریشہ کو یقین دلاتا رہا کہ میں اس سے سچے دل سے محبت کرتا ہوں۔ کچھ دیر بعد عریشہ بھی میرے قریب آ گئی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل اعتماد اور محبت کے ساتھ رہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ میں عریشہ سے وعدے کر رہا تھا۔ میں نے عریشہ سے کہا میرا دل صرف تم سے لگتا ہے، میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ اب ہم دونوں شادی کریں گے کیونکہ اب ہم ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں۔ عریشہ نے بھی کہا ہاں میں اپنے گھر والوں کو ہاں کہہ دوں گی لیکن بعد میں اپنے وعدے سے مکرنا مت۔ میں نے جواب دیا میں ایسا ہرگز نہیں ہوں، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے کسی اور سے کبھی محبت نہیں ہوئی۔ اچانک پھوپھی آ گئی، دروازے پر دستک ہوئی تو ہم دونوں نے فوراً خود کو سنبھالا۔ میں باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور عریشہ نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ پھوپھی نے کہا عامر آج پھر آ گیا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا اور کیا پھوپھی، آنا تو تھا ہی، اب تو آپ کو ہمارے رشتے کی بیچ والی بننا پڑے گا۔ پھوپھی بولی عامر یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کیا پتا تیرے ماں باپ اس بات کو مانے یا نہ مانے، میں تو اپنے جیٹھ اور جٹھانی کو منا سکتی ہوں مگر تیرا رشتہ تو پہلے ہی تیرے ماں باپ نے کہیں اور طے کر رکھا ہے، کسی کی بیٹی کا دل توڑنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ میں نے کہا پھوپھی ابھی اسی وقت فیصلہ کرو اور میرے سامنے ہی میرے ماں باپ سے بات کرو ورنہ میں کچھ کھا کر اپنی جان دے دوں گا۔ میں نے پھوپھی کو دھمکی دے دی۔ پھوپھی گھبرا گئی۔ پھوپھو نے فوراً میرے ماں باپ کو فون کیا اور ساری بات بتا دی۔ میرے والدین کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو سامنے والوں کو زبان دے چکے ہیں، رشتہ بھی پکا ہو چکا ہے۔ میں نے بھی صاف کہہ دیا اگر میری شادی وہاں کرانے کی کوشش کی گئی تو میں جان دے دوں گا۔ عریشہ میری طرف خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ میں بہت غصے میں تھا۔ میرے ماں باپ نے غصے سے کہا پھر جہاں چاہے رہ، تو نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ میں نے کہا میں خود ہی اس رشتے سے انکار کر دیتا ہوں۔ میں نے اسی وقت اس لڑکی کو فون کیا اور پھوپھی کے سامنے ہی صاف صاف رشتہ ختم کرنے کی بات کی۔ اس کے بعد لڑکی والوں نے میرے گھر فون کیا۔ میرے ماں باپ نے بے بسی سے کہا ہم کیا کریں، لڑکا ہی نہیں مان رہا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ چند ہی لمحوں میں وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ میں نے خوشی سے عریشہ کو گلے لگا لیا اور کہا اب ہم دونوں اپنا نیا رشتہ بنائیں گے اور شادی کریں گے۔ پھر میں نے پھوپھی کے سامنے ہی محبت سے عریشہ کے ماتھے کو چوما اور پھوپھی سے کہا شام تک یہ بات پکی کر دینا ورنہ میں اپنی جان دے دوں گا۔ اس کے بعد میں گھر واپس آ گیا۔ گھر جا کر کافی جھگڑا ہوا۔ آخرکار گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے، اب جیسے تم کہو گے ویسا ہی ہوگا، ہم تمہاری لاش نہیں دیکھ سکتے۔ شام تک پھوپھی نے اپنے جیٹھ اور جٹھانی سے بات کر لی اور چند دن بعد میرا اور عریشہ کا شگن ہونا طے ہو گیا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ میری شادی عریشہ سے ہونے والی تھی۔ میرے دل میں یہی خوشی تھی کہ اب میں عریشہ کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کروں گا۔ میں اور عریشہ فون پر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ شادی سے پہلے میری خواہش تھی کہ میں ایک بار عریشہ سے ملوں، عریشہ کے ساتھ کھل کر بات کروں اور عریشہ کے ساتھ خریداری بھی کروں۔ عریشہ بھی اس بات پر راضی ہو گئی لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ عریشہ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔
رشتہ بھی پکا ہو گیا، شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی اور میں عریشہ سے ایک بار مل بھی چکا تھا، لیکن اس کے باوجود میرا دل چاہتا تھا کہ عریشہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہے۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ مقررہ تاریخ سے پہلے ہی عریشہ سے شادی کر کے عریشہ کو اپنے پاس لے آؤں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی آنے والی ناخوشگوار بات کا ڈر میرے دل میں بیٹھ گیا ہو، مگر سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر کیا ہونے والا ہے۔ میرا دل ہر وقت اداس رہنے لگا تھا۔ عریشہ سے بات کر کے ہی سکون ملتا تھا۔ جب تک عریشہ مجھ سے بات نہ کرتی، ایسا لگتا جیسے پوری دنیا ویران ہو گئی ہو۔ میں اور عریشہ ایک ساتھ خریداری کرنے گئے۔ میری خواہش تھی کہ میں عریشہ کے لیے بہت ساری چیزیں خریدوں، مگر عریشہ کہنے لگی اتنی زیادہ خریداری کی ضرورت نہیں، بس ضروری اور خاص چیزیں لے لیتے ہیں، باقی ضرورت پڑنے پر بعد میں لے لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ ہم دونوں ایک شو روم میں خریداری کر رہے تھے کہ اچانک عریشہ کے موبائل پر کسی نامعلوم نمبر سے فون آیا۔ عریشہ کہنے لگی، میری ایک سہیلی مجھے بہت تنگ کرتی ہے، میں ابھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی، بعد میں بات کر لوں گی، پہلے خریداری کر لیتے ہیں۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پہلے خریداری کر لو، پھر آرام سے بیٹھ کر بات کر لینا، ساتھ ہی ہم کافی بھی پی لیں گے۔ عریشہ نے میری بات سے اتفاق کیا اور خریداری کرنے لگی۔ عریشہ نے صرف ضروری اور خاص چیزیں خریدی۔ میں نے عریشہ کو تقریباً 70,000 روپے کی خریداری کروا دی، حالانکہ عریشہ کے پاس صرف 5-6 چیزیں تھیں، مگر وہ سب بہت مہنگے اور اعلیٰ برانڈز کی تھیں۔ عریشہ ہر معروف برانڈ کی چیز دیکھ رہی تھی۔ مجھے پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ خریداری کے بعد میں عریشہ کو پھوپھی کے گھر چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ بعد میں ہماری فون پر بھی بات ہوئی۔ عریشہ نے کہا، اب میں تھوڑا آرام کر لوں، پھر تمہیں فون کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر عریشہ نے فون بند کر دیا۔ میں بھی تھکا ہوا تھا، اس لیے آرام کرنے لگا۔ رات تقریباً 8 بجے تک ہماری بات ہوتی رہی۔ اس کے بعد عریشہ کا فون بند ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید فون چارج پر لگا دیا ہوگا یا تھکن کی وجہ سے سو گئی ہوگی، اس لیے میں بھی بے فکر ہو کر سو گیا۔ اگلی صبح پھوپھی کا فون آیا۔ وہ بولی، عامر تم کہاں ہو؟ میں نے کہا، پھوپھی میں تو گھر پر ہی ہوں۔ کیا بات ہو گئی؟ پھوپھی حیرانی سے بولی، سچ میں گھر پر ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، آپ چاہیں تو امی یا ابو سے بھی بات کر سکتی ہیں، میں ابھی سو کر اٹھا ہوں، صبح کے تقریباً 7 بجے ہیں۔ پھوپھی نے پوچھا، عریشہ سے بات ہوئی؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ رات 8 بجے کے بعد عریشہ کا فون بند ہو گیا تھا، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی۔ مجھے بھی فکر ہونے لگی۔ میں نے پوچھا، پھوپھی آخر ہوا کیا ہے؟ صاف صاف بتاؤ۔ پھوپھی بولی، عامر بیٹا ہمت رکھنا، لیکن تمہیں یہ بات معلوم تو ہونی ہی ہے، عریشہ کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں اس وقت عریشہ کے والدین کے پاس ہوں۔ عریشہ کے والدین مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فون کر کے پوچھوں کہ تم کہاں ہو۔ میں نے حیرت سے کہا، پھوپھی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ عریشہ ایسا نہیں کر سکتی۔ پھوپھی نے کہا، عامر بیٹا یہی حقیقت ہے۔ یہ سن کر میری دنیا ہی اجڑ گئی۔ میں بہت رویا اور بار بار یہی سوچتا رہا کہ میرے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا۔ میرے امی ابو بھی بہت پریشان تھے۔ میری والدہ نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا، عامر بیٹا تم کوئی غلط قدم مت اٹھانا، میں جس لڑکی سے کہو گے اسی وقت تمہاری شادی کرا دوں گی، لیکن تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ میں تو جیسے پاگل سا ہو گیا تھا، یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ عریشہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ عریشہ نے کبھی مجھے یہ محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ اس کی کسی اور سے بھی بات چیت تھی۔ عریشہ کے گھر والے بھی ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، مگر میں مسلسل روتا رہا، مجھ سے کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، میں بالکل خاموش تھا۔ عریشہ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس دن کے بعد میرا لڑکیوں پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ عریشہ کے جانے کے بعد میں نے پورے 2 سال تک شادی نہیں، نہ ہی عریشہ کا کوئی پتہ چلا۔ 2 سال بعد میری خالہ نرگس نے میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا۔ ایک لڑکی انگلینڈ سے آئی ہوئی تھی۔ خالہ نرگس نے میرا رشتہ اس سے طے کروا دیا۔ میں نے خالہ نرگس سے کہا، رشتہ ایک ہی دن میں طے کروا دیں اور اگلے دن ہی شادی بھی کروا دیں، کیونکہ اب مجھے لڑکیوں پر زیادہ بھروسہ نہیں ہے۔ چنانچہ اگلے ہی دن میری شادی ہو گئی۔ میری اہلیہ کا نام سمیرہ تھا اور میں سمیرہ کے ساتھ اپنی نئی زندگی گزارنے لگا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔